अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यू एट 5 और मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध बिलखसूस कराची की सियासत, जो कि पूरे मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और इस वक्त ऐसा लगता है कि तब्दीली की हवा जो है वो कराची में चल पड़ी है। अब ये क्या रुख इख्तियार कर सकती है, क्योंकि सलीम शहजाद जो कि 25 साल के बाद खुद साख्ता जलावतनी के बाद जो है वतन वापस पहुँचे हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक़ था, गैर फ़ाल रहे, लेकिन इनकी जो आमद है उसके बाद बहुत सारी बातें की जा रही हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं और बहुत अहमियत जो है इसको दी जा रही है। देखना ये है कि सलीम शहजाद का वापस आना जो है वो किस कदर अहम साबित होगा कराची की सियासत के लिए, और वो क्या पॉलिटिकल पार्टी जो है किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को फाल कर सकते हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा सैयद अमीनुल हक साहब। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब आपके वक्त के लिए। आप क्या समझते हैं, आप नहीं समझते कि जानते बूझते, क्योंकि मुकदमात तो बहरहाल सलीम शहजाद साहब पर थे, फिर 25 साल जो है वो जला वतन रहे और उसके बाद अब आना इस मौके पर, आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हुई है, कोई यकीन दहानी उनको कराई गई है कि वो पाकिस्तान वापस आए हैं? मिशेल, ये बड़ी हैरानी की बात है कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में 80 की दहाई में बड़ा इन रहा है जी, और अचानक पाकिस्तान आमद। सब इसमें सबसे बड़ी जो हैरानगी की बात थी कि जब उनकी पाकिस्तान आमद हो रही थी तो उन्होंने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अब तक एमके पाकिस्तान की किसी लीडरशिप से कोई राब्ता नहीं किया और ना उन्हें बताया, बल्कि हमें ये इत्तला उनके ट्विटर पैगाम से, सोशल मीडिया के जरिए, और सुबह जब हमने टीवी खोला तो पता लगा कि वो कराची पहुंच चुके हैं। यकीनन ये उनका ज़ाती इक़दाम होगा, लेकिन चूंकि वो गुज़श्ता कुछ सालों से गैर फाल रहे हैं तो मुझे बज़ाहिर पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में इनका कोई मुस्तक़बिल या कोई परमानेंट रोल नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ तक एमकेएम पाकिस्तान का ताल्लुक है, एमकेएम पाकिस्तान चूँकि एक जमहूरियत पसंद पार्टी है, अमन पसंदी के साथ अपने सियासी स्ट्रगल कर रही है और इसमें तमाम फैसले बड़े मशावरत के साथ होते हैं। तो जहाँ तक सलीम शहजाद का ताल्लुक है, सलीम शहजाद आए पाकिस्तान, अपनी पॉलिटिक्स करें, अपनी बातें सुनाएं, लेकिन फिलहाल इनकी एमकेएम पाकिस्तान में इनकी शमूलियत के बारे में कोई भी चीज़ ज़ेर गौर नहीं है। अच्छा, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है अमीनुल हक साहब के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ना ही ज़्यादा कोई इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और ना ही शायद सलीम शहजाद साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि किसी को उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। हालांकि उन्होंने वापस आके ये कहा कि सभी दोस्त हैं, चाहे एमकेएम पाकिस्तान हो, चाहे पीएसपी के लोग हों। तो आपको क्या लगता है, अगर वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को भी ज्वाइन नहीं करते तो फिर आपको क्या लगता है उनका जो सपोर्ट बेस है वो क्या है, और फिर कराची की सियासत में कितनी अहमियत है उनकी? देखिए, एक सियासी वर्कर होने के नाते और एक पाकिस्तानी होने के नाते तमाम शख्स को पाकिस्तान का आईन और कानून इजाज़त देता है कि वो आएँ और अपना अपना जलसा करें, जुलूस करें। किसी कोई पार्टी तश्कील देना चाहें, पार्टी तश्कील दीजिए, किसी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करना चाहें तो इख्तियार करें। लेकिन बज़ाहिर एमकेएम लीडर, और कराची में मैं खुद भी कराची में 38 साल से सियासत करता चला आ रहा हूँ, एक पार्टी के साथ एफिलिएटेड हूँ, मुझे सलीम शहजाद भाई का मुस्तकबिल में पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में और बिलखसूस कराची के पॉलिटिक्स में कोई किसी किस्म का कोई रोल नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ तक उनकी ख्वाहिश है कि कुछ लोग पुराने लोगों को एक्टिवेट कर लें या साथ जोड़ लें, यकीनन उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल अमलन कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ इस तरह की भी बातें हो रही हैं अमीनुल हक साहब के शायद एमकेएम की क़यादत और बशमूल पीएसपी के भी कुछ ऐसे रहनुमा हैं जिनके खिलाफ मुकदमात हैं, उनके लिए कुछ ऐसा सेटअप जो है वो तैयार कर लिया गया है, NRO 2 टाइप कोई चीज़ जो है वो हो सकती है और फिर दोबारा से शायद वो फाल हो जाएं। आप समझते हैं कुछ ऐसा होने जा रहा है और सलीम शहजाद की आमद जो है वो इसका एक तसलसल हो सकता है? मिशेल, ऑलरेडी कराची के अंदर तो एक ड्राई क्लीन मशीन लगी हुई है ना, गुज़श्ता साल मार्च से, ठीक है ना। जिन लोगों के ऊपर दबाव डाला जाता है, कौन लोग दबाव डालते हैं इस बारे में आप भी बाखबर हैं, और उनको गिरफ्तार किया जाता है, उसके तीसरे दिन, चौथे दिन या सातवें दिन के बाद वो एक मखसूस तंजीम में शामिल हो जाते हैं। तो जब ऑलरेडी एक इस तरह की चीज मौजूद है, ड्राई क्लीन मशीन मौजूद है, तो मैं नहीं समझता कि किसी तीसरी चीज की जरूरत पड़ती नजर आ रही है।
हो सकता है जो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हवाले से मुख्तलिफ बातें करते हों, उनके जहन में बहुत सारी चीजें हों, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान क्योंकि अवाम के साथ जुड़ी हुई है, अवाम की सियासत करती है, कराची के अवाम के नफ्स पे हाथ रखती है और उनके अल्फाजों में उनकी बातें करती है। इसलिए एमकेएम पाकिस्तान बड़ी जिसे कहते हैं कि लिबरल है, मॉडरेट है और अपनी जगह पे खड़ी हुई इन तमाम चीजों को फेस करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है। अमीनुल हक साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मुहाजिर रहनुमा डॉक्टर सलीम हैदर साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। आपने गुफ्तगू सुनी होगी अमीनुल हक साहब की। वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता दूर दूर तक के कराची के मुस्तकबिल में या सिंध की सियासत में कोई किरदार जो है या बहुत कोई फाल जो है वो सलीम शहजाद साहब नजर आएंगे। आप ज़ाहिर उनको जानते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है उनकी वापसी की और उनका जो सियासी बैकग्राउंड है उसके हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। देखिए, सलीम शहजाद साहब जो है वो एक तवील अरसे से जरूर ये एमक्यूएम के अंदर शामिल रहे, लेकिन ये भी हकीकत है कि जितनी बार वो एमक्यूएम से निकाले गए शायद कोई भी नहीं इतनी दफा निकाला गया है। तो ये जो एमक्यूएम के हवाले से एक सलीम शहजाद ही नहीं, ये जो भी लोग हैं, एमक्यूएम चूंकि एक नाकाम फिनोमिना है और एमक्यूएम जो है वो अब तक ना तो शहर को कुछ डिलीवर कर सकी है, ना जिस महाजिर नाम पे उन्होंने सियासत की उस कौम को कुछ डिलीवर कर सकी है। तो मैं सिर्फ एक सलीम शहजाद का नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये सारे लोग, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ इनको जो है वो बना के रखा हुआ था, इसको इस्तेमाल करते रहे थे, इसलिए ये आज तक हीरो बने फिर रहे हैं। जब कभी भी फेयर ट्रायल होगा और हालात जो है जिस तरीके से आज चल रहे हैं, इन सब का कोई मुस्तकबिल नहीं। चलिए देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन बहरहाल इस वक्त तो बड़ी अहमियत दी जा रही है सलीम शहजाद साहब को भी। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। नईमुल हक साहब, अमीनुल हक साहब, आप समझते हैं कि क्या क्योंकि डॉक्टर आसिम का जो केस है उसी में गिरफ्तार किया गया सलीम शहजाद साहब को, तो आप समझते हैं कि उसमें कोई अहम इंकशाफात किए जा सकते हैं पीपल्स पार्टी के लिए, डॉक्टर आसिम के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, वादा माफ गवाह जो है वो बन सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है? मशल देखिए, इंटरप्रिटेशन इस शहर में रह करके मुख्तलिफ सियासी तज्जियाकार मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। कोई वादा माफ गवाह की बात कर रहा है, कोई तीसरी सियासी जमात बनाने की बात कर रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एमकेएम के पुराने लोगों को एकजा करके कुछ बात आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन जैसे पहले मैंने कहा और कि सलीम शहजाद साहब का एमकेएम के कारकुनान में भी कोई बहुत अच्छा असर कभी नहीं रहा है और एमकेएम के कारकुनान भी हमेशा उन्हें एहतराम की आई एम सॉरी टू से कि उन्हें एहतराम की निगाह से नहीं देखा है। उनकी रिपुटेशन भी जो रही है 80 के दहाई में या 90 के दहाई में बहुत अच्छी नहीं रही है। इसलिए बज़ाहिर मुझे कहीं नजर नहीं आता कि वो शायद किसी को डैमेज करने के लिए अगर कुछ लोगों ने कुछ अपनी चीजें बना रखी हैं, वो डेट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन बज़ाहिर पॉलिटिक्स में इनका कोई भी मुस्तक़बिल नजर नहीं आ रहा। ठीक है, यानी जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, अगर पहले से कुछ प्लान है तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हैरत अंगेज तौर पे बड़ा वेलकम किया है सलीम शहजाद को, तो आप समझते हैं कि कुछ ऐसा भी हमें नज़र आ सकता है, क्योंकि इसमें शायद पीटीआई का भी कुछ फ़ायदा हो, उनको नज़र आ रहा हो कि कराची की सियासत में या जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है उसके लिए अगर सलीम शहजाद साहब को ज्वाइन कर लेते हैं पीटीआई में, तो पीटीआई जो है वो किसी हद तक कराची में इन हो सकती है। आप समझते हैं ऐसा हो सकता है? देखिए, ये जो पीटीआई अगर ऐसा, असल में पीटीआई के पास तो कराची में कुछ है नहीं। अब वो सलीम शहजाद या ये जो भी कुछ इसको, वो हर उस ऐसे फैक्टर की हिमायत करते हैं कि जिससे वो महाजिर नजरिए को डैमेज कर सके। कराची की पॉलिटिक्स में महाजिर अवाम में महाजिर नजरिया कल भी मकबूल था, आज भी मकबूल है और मुस्तकबिल में भी कराची और महाजिरों के जो नजरिया कामयाब होगा वो महाजिर नजरिया होगा। जो जमात, ये इवन जो महाजिर कौमी मूवमेंट से ये लोग मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बने थे, आज आप देख लिए कि ये सब तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, इनके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, इसलिए कि इन्होंने महाजिर नजरिए से नैराब किया है। अब इस जो सूरत हाल आजाद फजा में जब भी वोट डलेगा, कराची की अक्सरियत महाजिर नजरिए के लिए वोट देगी। इसमें से पीटीआई को तो कुछ नहीं मिलना।
تو وہ سلیم شہزاد لوگوں جیسے لوگوں کو اگر سپورٹ کر بھی رہی ہے تو اس سے پی ٹی آئی کا کوئی فائدہ ہونے والا نظر نہیں آتا مجھے. ٹھیک ہے، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب میں لاسٹ کامنٹ چاہوں گی امین الحق صاحب سے نا کہ امین الحق صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو مہاجر کارڈ ہے وہی استعمال کیا جا سکتا ہے کراچی کی سیاست میں، اسی کو اہمیت دی جاتی ہے اور اس کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا؟ تو پھر اگر یہ چیز ہے تو پھر سلیم شہزاد صاحب کو اس وجہ سے امپورٹنس مل سکتی ہے کراچی کی سیاست میں؟ دیکھیں جہاں تک مہاجر کارڈ کا تعلق ہے تو بالکل احساس محرومی مہاجر قوم میں پائی جاتی ہے، لیکن متحدہ قومی موومنٹ نے صرف مہاجر سیاست نہیں کی بلکہ اس شہر میں رہنے والے تمام قومیتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی ہے. آج اگر ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی کو دیکھیں تو اس کے اندر سندھی بولنے والا بھی موجود ہے، پنجابی بولنے والا بھی موجود ہے، پختون بولنے والا بھی موجود ہے، بلوچی بولنے والا بھی موجود ہے. اور میں آپ کو ریسنٹ مثال دے کے حیران کرتا ہوں کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن جس پہ ایم کیو ایم مکمل طور پہ موجود ہے، یہاں پہ میئر اور ڈپٹی میئر کے بعد تیسرا بڑا عہدہ جو قائد اعوان کا ہوتا ہے، جی ایم کیو ایم نے براڈ ویژن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پختون ساتھی اسلم آفریدی کو نامزد کیا ہے. یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ایم کیو ایم اس شہر میں رہنے والے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے اور ان کے مسائل کی بات کرتی ہے. اس لیے شہر کے لوگ گزشتہ 3 دہائیوں سے ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو اور اتفاق اور محبت اور یگانگت جو ہے وہ ہمیں کراچی کی سیاست میں، سندھ کی سیاست میں نظر آیا اور لسانی بنیاد پہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ نہ ہو. بہت شکریہ سید امین الحق صاحب آپ کا بھی، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک بریک لینا ہے مجھے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین لاہور جو کہ پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے اور لاہور کی جو ایک سب سے زیادہ پوش جو ایریا ہے ڈی ایچ اے، ایک ایسی سوسائٹی ہے کہ جہاں پر شاید ہم یہ سمجھتے ہیں لاہور کے بارے میں شاید ایک ایسا تاثر ہوتا ہے اور حکومت بھی ایسا تاثر ہی دینے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کو پیرس بنائیں گے. کئی دفعہ یہ دعوے کیے گئے، یہاں پر انفراسٹرکچر جو ہے وہ بڑا کمال کا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن چراغ تلے اندھیرا اگر میں کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا، کیونکہ لاہور میں جو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے یہاں کے مکینوں کو لائسنس شدہ خوراک تک جو ہے وہ فراہم نہیں کی جاتی. 47 سے زائد ایسے ریسٹورنٹس ہیں ڈی ایچ اے کے اندر، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے اندر، جن کو جو لائسنس شدہ ہی نہیں ہیں، جن کو لائسنس ہی نہیں دیا گا، اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگ وہاں سے جا کے کھانا بھی کھا رہے ہیں، اور وہ کیسا کھانا ہے، اس کا معیار کیا ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اسی پر آج ہم بات کریں گے، اس کے طریقہ کار پر، وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے لاہور شہر میں اور ڈی ایچ اے میں خاص طور پہ. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہماری نمائندہ روبا عروج جو یہ معاملہ سامنے لے کر آئی ہیں، آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم سلیمی صاحب، یہ ڈی ایچ اے ریزیڈنٹس ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں اور یہی شکایت کنندہ بھی ہیں. انہوں نے ہی یہ کمپلیننٹ ہیں، انہوں نے یہ کمپلین کی ہے. سب سے پہلے روبا میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو معاملہ ہے 47 سے زائد ریسٹورنٹس، وہ بھی ڈی ایچ اے کے اندر، جہاں ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے صاف ستھرے اور بڑے، کیونکہ ایسے ریسٹورنٹس بھی آپ بتا رہی ہیں جو انٹرنیشنل فوڈ چینز ہیں اور وہ بھی لائسنس نہیں ہیں، یہ معاملہ ہے کیا؟ جی بالکل، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ایک بڑا دعویٰ، اپنے مکینوں کو ہر قسم کی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں. اب یہاں پر فوڈ سسٹم کیا ہے؟ 47 سے زائد ریسٹورنٹس ایسے ہیں جہاں پر فوڈ لائسنس جن کے پاس ہے ہی نہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، بڑے برانڈز ہیں، نام ہم یہاں پر نہیں مینشن کریں کیونکہ ہم یہاں پہ کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. تو ان کے پاس فوڈ لائسنس نہیں ہے اور گزشتہ 11 سالوں سے یہ لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور 11 سال گزرنے کے بعد ڈی ایچ اے کے مکینوں کو آج تک ہائیجینک فوڈ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ڈی ایچ اے ایسی سوسائٹی ہے جہاں پر ایک ہائی کلاس زیادہ تر اور اس کے علاوہ مڈل کلاس رہتی ہے، تو بہت زیادہ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، یہ اس پہ لوگ ریلائی کرتے ہیں. اب وہاں پہ لائسنس کے بغیر جب خوراک مل رہی ہے تو ایچ آئی وی، ایڈس، ٹی بی اور اس طرح کی بیماریاں ہمیں عام ہوتی نظر آ رہی ہیں. اس حوالے سے ہمیں کمپلین موصول ہوئی جو کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کو لکھی گئی، اس کے ساتھ ہی ساتھ کنٹونمنٹ بورڈ کے ایکٹ جو ہے وہ اس کے مطابق کنٹونمنٹ بورڈ کو لکھی گئی کہ ہمیں ریزیڈنٹس کی جانب سے کہ ہمیں ہائیجینک فوڈ دستیاب نہیں ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کلیش آ رہا ہے فوڈ اتھارٹی کے ایکٹ میں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کنٹونمنٹ بورڈ کے ایکٹ میں کہ کون ان کو کس کی جرسڈکشن ہے، کون لائسنس مہیا کرے گا، اور اس طریقے سے جو ڈیفالٹرز ہیں ان کو ٹائم مل رہا ہے اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نعیم سلیمی صاحب چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کمپلیننٹ ہیں، سب سے پہلے تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے اور ہم بڑے شکر گزار بھی ہیں، آپ کے مشکور بھی ہیں کہ آپ یہ معاملہ سامنے لائیں. حالانکہ
یہ بنتا تو شاید فوڈ اتھارٹی کی ذمہ داری تھی یا پھر ڈیفنس اتھارٹی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس طرح کے معاملات کو دیکھتے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل میں اتھارٹی ہے کون یہاں پر, جیورسڈکشن جو ہے وہ کس کی ہے؟ یہ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ ہے جی, جنہوں نے لائسنس ایشو کرنا ہوتا ہے فوڈ کا. اس سے پہلے انہوں نے سٹاف کا, جو ریسٹورنٹ کا یا کیفے کا سٹاف ہے, اس کا میڈیکل چیک اپ کرنا ہوتا ہے اور ویکسینیشن کرنی ہوتی ہے تاکہ جو کسٹمر ہے وہ 3 بیماریوں سے بچ جائیں. ایک ہیپاٹائٹس جو کہ تیزی سے پھیل رہی ہے, دوسری HIV اور تیسری جو ہے وہ TB ہے, جو کہ اگر کچن کا سٹاف ڈیورنگ ورک اگر اس کے کٹ لگ جاتا ہے تو اس کا بلڈ اگر فوڈ میں مکس ہو جاتا ہے تو وہ جو کھانے والا ہے اس کو وہ بیماری لگ سکتی ہے جی. تو اس کے لیے ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے جتنا سٹاف ہے جو کہ کچن میں کام کرنے والا, ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے اور اس کے بعد ویکسینیشن کی جائے, جو کہ 1 سال کے لیے ویلڈ ہوتی ہے. اس کے بعد اچھا, اس میں تھوڑا سا مجھے بتائے گا کہ لائسنس جو ہے وہ 1 سال کے لیے ہوتا ہے اور پھر وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو نیکسٹ ایئر اس کو رینیوبل کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرنا پڑتا ہے. تو جب لائسنس, اب کتنا عرصہ ہو گیا کہ لائسنسز جو ہیں وہ جاری نہیں ہو رہے؟ یہ 8-10 سال سے. اس کا مطلب ہے 8-10 سال سے نہ ہی ان کے چیک اپس ہوتے ہیں, میڈیکل چیک اپس اسٹاف کے, نہ ان کی ویکسینیشن ہوتی ہے, اور کیا وہ ہمیں کھلا رہے ہیں کیا نہیں کھلا رہے ہیں یہ ہم نہیں جانتے جی. روبا, آپ کی بات ہوئی ہے ان اتھارٹیز سے, موقف کیا ہے ان کا؟ ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہم نور الامین وینگل صاحب کو DG فوڈ ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان سے ہم ان کا موقف لے سکیں, لیکن آپ کی جب تک بات چیت میری ان سے بات ہوئی ہے اور یہی 2011 میں فوڈ اتھارٹی ایکٹ بنا, اس کے مطابق اس کی شکل باقاعدہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی پڑھی ہے, اس کے مطابق لکھا ہوا ہے کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کوئی باؤنڈ نہیں ہے کہ اس نے صرف CDGL کے ایریا میں آپریشن کرنا ہے, اس کے پاس ایکسیس ہے. جس طرح سے وارڈنس, پولیس وارڈنس کام کر رہے ہیں, پولیس کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس, CDGL کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس DH اتھارٹی کے اس کی پریمیسز میں کام کر رہے ہیں, اسی طرح سے فوڈ اتھارٹی کا بھی رائٹ ہے کہ وہ وہاں پر جا کے لائسنس کے لیے جرمانے بھی کرے اور ان کو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ نوٹسز بھی جاری کرے. لیکن پھر وہیں پہ کلیش آ گیا. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کچھ عرصہ پہلے جب لائسنسز پر جرمانے کرنے شروع کیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ریڈس کرنا شروع کی, تو پھر بیچ میں آ گیا کنٹونمنٹ بورڈ اور کہ یہ ہماری جورسڈکشن ہے, آپ یہاں پر نہیں آ کے کارروائی کر سکتے. لیکن ابھی جو ریسنٹ بات ہوئی ہے اس کے مطابق نور الامین مینگل صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ لیگل کچھ پروسیس جاری ہے اور اب بہت حد تک ان کو ایکسیس مل گئی ہے کہ وہ جا کے آپریشن کر سکتے ہیں DHA میں. اور پھر الٹیمیٹلی یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے پاس آ جائے گا اور لائسنس اس کے بعد سے ملنا شروع ہوگا. جب تک لائسنس نہیں ملیں گے تب تک لوگوں کی زندگیوں سے ایسے ہی کھیلا جاتا رہے گا. اچھا, اور باقی لاہور میں یہ ظاہر ہے کہ کلیئر ہے کہ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہی دیکھتی ہیں تمام چیزوں, تو کیا باقی لاہور میں لائسنسز دیے گئے ہیں ریسٹورینٹس کو, یا وہاں پہ بھی حالات ایسے کہہ سکتے ہیں کہ میکسیمم جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی جا کے نوٹسز جاری کر رہی ہے. اب جیسا کہ مینجمنٹ بھی چینج ہوئی کچھ عرصہ پہلے فوڈ اتھارٹی کی بھی, اور واقعی میں اگر ہم کہیں کہ یہ اب جا کے ایکٹیو ہونا شروع ہوئی ہے لائسنس کے حوالے سے. پہلے صرف یہ تھا کہ جا کے ریڈ کیا, جرمانہ کیا, اس کے ساتھ ہی ساتھ سیل کر دیا اور پھر وہ دوبارہ سے اوپن ہو گیا. لیکن اب یہ ہے ایک پازیٹیو یہ انیشیٹو لیا گیا ہے کہ لائسنسز کے لیے جا کے نوٹسز دیے جا رہے ہیں اور ہوپ فلی اب بہت حد تک یہ لائسنس شدہ. ہم بات کر رہے تھے ریسٹورینٹس جو DHA کے ہیں ان کو لائسنسز نہیں دیے گئے اور وہ بغیر لائسنسز کے کس طرح سے کام کر رہے ہیں. یہ معاملہ سامنے لے کے آئے نعیم سلیمی صاحب. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو معاملہ ہے جو آپ سامنے لائے ہیں اس کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی کارروائی ہوگی اور ان کو جو لائسنسز ہیں وہ جاری کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی. بہت شکریہ آپ کا بھی, اور روبا عروج آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بات میں خوش آمدید. ناظرین, پاکستان کو اور ہمارے معاشرے کو پوری دنیا میں بدنام کرنے کا ایک واقعہ موجب بنا قصور کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, جہاں پر کم بچوں کی جو ہے وہ ویڈیوز بنا کر اور پھر ان کے گھر والوں کو بلیک میل کیا جاتا تھا, اور اس طریقے سے کتنی بڑی تعداد میں بچے جو ہیں متاثر بچے سامنے آئے تھے. لیکن انفارچونیٹلی کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اگر ایسا کیا جاتا تو شاید یہ واقعات جو ہے تواتر کے ساتھ, جس طرح سے ہم آئے روز اس طرح کے واقعات جو ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, وہ شاید پیش نہ آتے. اسی طرح سے اس کے بعد خواتین کے حوالے سے بھی واقعات جو ہے وہ کوٹ ہوتے رہے, ان کی ویڈیوز بنانے کے حوالے سے. پھر ایک شوہر جو ہے اس نے اپنی بیوی کی اس طرح کی ویڈیوز بنائیں اور شادی جیسا جو پاکیزہ ایک رشتہ ہے اس کو کس طریقے سے بدنام کیا اور خراب کیا, وہ بھی ہمارے سامنے. ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے
اور FIA نے کارروائی کی ہے. اس میں بھی 9 عمر بچے ہیں جن کے ساتھ اس طرح کی بدفعلی کی جو ویڈیوز ہیں وہ بنانے, پھر ان کے گھر والوں کو بلیک میل کرنے, ان بچوں کو بلیک میل کر کے ان بچوں کو اسی کام کے لیے استعمال کرنے کا واقعہ سامنے آیا اور اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے. اس مکروہ شخص کا نام جو ہے وہ نبیل ہے اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ایاز شجاع ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈپٹی بیورو چیف لاہور. ایاز, سب سے پہلے تو اس انتہائی افسوسناک واقعے کے بارے میں بتائیے, یہ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا؟ آئے روز اس طرح کے واقعات اور پھر بچوں کے ساتھ اس طرح کی بدفعلی. اصل میں مشل قانون میں سزا اس کی انتہائی کم ہے, پہلے تو تھی ہی نہیں. اب یہ قصور واقعے کے بعد جو نیا سائبر کرائم ایکٹ آیا اس میں صرف 10 سال سزا ہے, میکسیمم پینلٹی 10 سال, اور وہ بھی آپ اگر 10 سال کو جج اس کو سزا دیتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ صرف 5 سال وہ سزا کاٹے گا, کیونکہ یہاں پہ صرف دن کاؤنٹ ہوتا ہے, رات اس میں سے مائنس کر دی جاتی ہے ہماری سزا کا جو سسٹم ہے. یعنی جو 10 سال بھی وہ بھی 5 سال, وہ بھی 5 سال رہ جائیں گے دن رات ملا کر. حالانکہ دنیا میں قانون جو ہے اس حوالے سے بچوں کی جو پورنوگرافی کے جو اس طرح کے معاملات جی بالکل, سزائے موت سے لے کر ایک کیس میں 80 سال تک سزا ہے, 80 سال پورے, اور اگر 2 یا 3 کیس ہیں تو اس میں بھی 80 سال سزا ہوگی. اور ایک ترقی یافتہ ملک میں سزائے موت ہے کہ آپ کسی بھی بچے کے ساتھ کوئی ایسا فیل بچہ یا بچی اس کے ساتھ اس کو سزائے موت ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اس کا علاج نہیں. یہاں پہ چونکہ کیس میں دباؤ ڈال لیا جاتا ہے, بہت سارے خاندان, اس میں بھی صرف ایک خاندان سامنے آیا ہے, جبکہ FIA کو کئی بچوں کی ویڈیوز اس کے موبائل فون سے برآمد ہوئی ہیں. ابھی اس کے یہ ایک پورا گروہ تھا, یہ پورا ایک گروہ تھا, اس گروہ کے باقی ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. صرف ایک شخص جو نبیل گرفتار ہوا ہے اس کے موبائل سے ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں, اور اس بچے نے بیان کیا ہے کہ یہ ویڈیوز بنا کر بچوں کو بلیک میل کرتا تھا کہ اپنے باقی کلاس فیلوز کو لے کے, اور بچوں کی عمر کتنی تھی, 8 سے 14 سال, اور ان بچوں کے ذریعے یہ منشیات بھی فروخت کرتا تھا. ان بچوں کی ویڈیوز تیار کر کے افغانستان اور دیگر ممالک میں ایکسپورٹ بھی کی جا رہی تھی. یعنی آپ کے بچے, ان کی ویڈیوز بنتی تھیں اور افغانستان اور دیگر ممالک میں جہاں اس طرح کی بیمار ذہنیت کے لوگ موجود تھے ان کو فروخت کیا جاتا تھا. اس شخص کی مالی حالت بھی اس کبھی کام سے پہلے بہت کمزور تھی, اور اب اس کے پاس 6-7 گاڑیاں ہیں جن میں سے ایک BMW ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ بچے جو متاثر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو انوالو کر دیا جاتا تھا اسی کاروبار میں, ان کو استعمال کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر صداقت صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. آخر وہ کیا ذہنی مرض ہوتا ہے, کیا ذہنی کیفیت ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جو اس قسم کی گھناؤنی حرکت میں ملوث ہو, اس قسم کا گھناؤنا کام کرے؟ کیا ذہنی بیمار ہوتا ہے وہ شخص ڈاکٹر صاحب؟ صورتحال ہے, لیکن ایگزیکٹلی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بیماری کا کبھی منظر ہے. انسان کے اندر ایسی عجیب و غریب ذہنی بیماریاں پائی جاتی ہیں جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے ایک سویلائز معاشرے میں, اور ان بیماریوں کو قابل علاج بھی نہیں سمجھا جاتا, حالانکہ یہ قابل علاج ہیں, اور ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ اگنور کرتے ہیں اور ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے وہ دیکھ نہیں رہے. اہل خانہ خود جانتے ہیں کہ ان کے گھر کا کوئی فرد بچوں کے ساتھ جو ہے بدفعلی کا مرتکب ہوتا ہے. اسکولوں میں ٹیچر بعض اوقات کوئی نہ کوئی ایک بدنام ہوتا ہے, یا اور بھی ایسی مقدس جگہوں پہ بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو بچوں کے ساتھ یہ کبھی کھیلتے ہیں, اور ایسے بچے پھر ساری زندگی ایک تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے بچوں میں ایڈکشن بہت عام ہے, ان کی عزت نفس زیرو ہوتی ہے, وہ کوئی اچھا کام نہیں کر پاتے, ان کا پرسیپشن بڑا منفی ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھتے ہیں جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اور پھر ریونج کے طور پر بعض اوقات ایسے بچے انہی علتوں میں مبتلا ہوتے ہیں, اور معاشرے میں, دنیا بھر کے معاشروں میں اس چیز پہ بڑی کڑی نظر رکھی جاتی ہے کہ بچوں کو حفاظت سے رکھا جائے, اور یہ پہلا فرض ماں باپ کا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ملازموں سے اور رشتہ داروں سے اور ایسے مردوں سے جن کا امکان ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ جو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ آڈینس بھی تو ہوگی جن کے لیے اس قسم کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں, بچوں کے ساتھ ایسی بدفعلی کی جاتی ہے, تو وہ کون لوگ ہیں؟ اب چاہے وہ ہمارے معاشرے کے لوگ ہوں, کیونکہ بیرون ملک بھی منتقل کی جاتی ہے اس طرح کی ویڈیوز بھیجی جاتی ہیں, تو وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹ لیتے ہیں, اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کے ان کو پلیزر ملتا ہے؟ دیکھیے, پورنوگرافی ہمیشہ سے ایک علت رہی ہے, لیکن انٹرنیٹ کے جہاں بہت سے فوائد بھی ہیں تو وہاں ایک بات بھی ہے کہ اب تقریباً پورنوگرافی بہت عام علت ہے, بہت عام ایڈکٹیو بیہیویئر ہے, اور یہ اپنی پرائیویسی میں لوگ اپنے اسمارٹ فون پہ یا اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ بیٹھے ہوئے فرد کو بھی پتہ نہیں چلتا.
تو یہ انٹرنیشنلی ایسے ممالک ہیں, کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں بچوں کے اوپر اس طرح کی کڑی بری نظر رکھنے کا رواج ذرا نسبتاً سویلائز معاشروں کے زیادہ ہوتا ہے, تو وہیں ان ویڈیوز کی مانگ ہوتی ہے. اور یہ واٹس ایپ پہ یا انٹرنیٹ پہ ایسی ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جاتا ہے, یا پھر جیسے ہمارے ساتھ کے کچھ ایک آدھ ممالک ہے جہاں یہ کلچر ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بدفعلی کو بہت ترجیح دیتے ہیں. بہت شکریہ صداقت صاحب آپ کے وقت کے لیے. چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. یہاں سجا گرفتاری اس کی ہو گئی ہے, کچھ اور لوگ بھی ملوث ہیں, ان کی گرفتاری کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے. جی بالکل. اور یہ بچوں کو کس طرح عادی بناتے تھے؟ پہلے ان چھوٹے بچوں کو چرس اور گردہ اور اس طرح کے نشے کا عادی بنایا جاتا تھا. جب وہ اس نشے کے گرداب میں پھنس جاتے تھے پھر انہیں نشہ دینے کے لیے اس کام پہ مجبور کیا جاتا تھا. پھر ایسی ویڈیوز بھی ایف آئی اے کو برآمد ہوئی ہیں جن میں ان بچوں کو آگے منشیات سپلائی کرنے کے لیے بھاری مقدار میں ان تعلیمی اداروں میں استعمال کیا جا رہا تھا کہ ان کو بھاری مقدار میں چرس, گردہ اور دیگر منشیات دی جاتی تھی کہ اس کو فروخت کر کے پیسے لا کے. یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ انہیں بچوں کو استعمال کیا جاتا تھا, اپنے کلاس فیلوز کو پھر یہ لوگ لے کے آتے تھے اور پھر یہ اس قسم کی جو حرکات ہیں وہ کی جاتی تھیں. انتہائی افسوسناک یہ معاملات ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اس شخص کو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آئندہ کسی کو یہ ہمت نہ ہو, جرت نہ ہو کہ وہ کسی بچے کی, کسی انسان کی زندگی کو اس طرح سے برباد کر سکے. ناظرین, مشعل بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.